मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये आज का हमारा 59वां लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम दीनी मसले मसाइल हल करेंगे और उसी के ताल्लुक़ से ये हमारा सवाल जवाब प्रोग्राम है। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं इस दुआ के साथ में कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब करे और जो भी मसले मसाइल हम सीखें अल्लाह तबारक व तआला उनमें बरकत अता फरमाए। हर हफ्ते हमारा ये इतवार का प्रोग्राम रहता है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर। तो आप हजरात से गुजारिश ये है कि हमारे उस प्रोग्राम को भी आप सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ भी आपको बहुत सारी आपके फ़ायदे की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ये लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर कभी यहाँ मिस हो गया तो आप वहाँ सुन लिया करें। ऐसे ही सोहबत व हमबिस्तरी के मसाइल हैं और अक़वाल ज़र्री के नाम से जो हमारी शॉर्ट क्लिप है छोटी छोटी, तो वो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रोग्राम को। देख लेते हैं कि आज के हमारे क्या क्या सवाल हैं। अली अकबर, पहला सवाल है, मुफ्ती साहब अगर हम गुनाह करें और फिर उसको दोबारा उसको ना करने का इरादा करें पर तौबा न करें तो क्या अल्लाह ऐसे गुनाह को या उस गुनाह को माफ़ कर देंगे? जी हाँ, बेशक। देखिए, तौबा का मतलब ही ये है कि आदमी उस गुनाह को आइंदा कभी ना करने का इरादा करे। जिस गुनाह को आइंदा न करने का पुख्ता इरादा हो, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले और फ़ौरन उस गुनाह को छोड़ दे। तो तौबा के तहक़्क़ुक़ में, यानी तौबा कब तौबा मानी जाएगी, तो उसमें उलमा ने ये 3 चीज़ें नकल की हैं। फ़ौरन छोड़ दे उसको, आइंदा न करने का इरादा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो इसका नाम तौबा है। तो जब आपने उसको ना करने का अहद कर लिया है तो उम्मीद ये है कि जब आइंदा आप उसको नहीं करेंगे, बस आपको सिर्फ माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह जो नादानी में, शैतान के बहकावे में जो गलतियाँ हो गई थी, अल्लाह उसको माफ़ फरमा। तो बेशक अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले हैं। तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। जी, दूसरा सवाल है, मुफ्ती साहब सही हदीस का इनकार कुफ्र है, तो क्या हम औरत को मर्द कह दें और मर्द और औरत कह दें, तो क्या ये में कुफ्र होगा अगर ये सही हदीस में हो? मर्द को औरत कह देना, औरत को मर्द कह देना, ये तो आप इसे कह ले पागलपन है। जो चीज़ जाहिर सी बात है कि मर्द मर्द ही रहेगा, औरत औरत ही रहेगी। सिर्फ आपके कहने से ना मर्द मर्द बनेगा ना औरत औरत बनेगी। तो ये कोई कुफ्र वाला मसला नहीं है कि अगर आपने किसी मर्द को औरत कह दिया तो वो काफिर हो जाए, औरत को मर्द कह दिया तो वो काफिर हो जाए। इससे तो कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा। हाँ, ये है कि बेवकूफ़ी कही जाएगी, यार अजीब बेवकूफ़ आदमी मर्द को औरत कह रहा है, औरत को मर्द कहा जा रहा है। तो इस एतबार से हदीस में तो हैं, लेकिन अगर हाँ आप हदीस की तौहीन करते हुए या हदीस का इनकार करते हुए अगर इस चीज़ को आप कहते हैं, आपके जहन में क्या है, मैं हदीस का इनकार कर रहा हूँ, आपके जहन में क्या है कि मैं हदीस की तौहीन कर रहा हूँ, उसका इस्तेहज़ा कर रहा हूँ, तो अगर इस नीयत से आप कह रहे हैं तो फिर मसला तशवीशनाक है, फिर मसला जो है ख़तरे से खाली नहीं है। जी चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फवाज़ अली का है, हज़रत अगर हम किसी ज़रूरतमंद देखें और उसकी मदद के लिए पैसे देने के बाद दिल में ख़याल आता है कि शायद वो झूठ बोल रहा था और मैंने गलत आदमी को पैसे दे दिए। देखिए, आपका काम है फ़ी सबीलिल्लाह दे देना, ठीक है। जो भी आपसे हो सकता है, 50, 100, 1000, 2000, जितनी भी अल्लाह ने आपको हैसियत दी है, वसअत दी है, तो आपका काम ये है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए दे दें। अगर वो झूठ बोल रहा है तो भी उसका वबाल उसके ऊपर है, और अगर सच बोल रहा है तो आपकी रकम सही जगह तक पहुंच गई है। बाद में दिल में ख्याल शैतान डालता है कभी कभी, ताकि आदमी आगे चल करके कभी सखावत न कर सके, आदमी आगे किसी को देवे नहीं, तो इस तरह के ख्यालात बाज़ दफ़ा शैतान डाल देता है। तो आपने तो दे दिया, अल्लाह की रज़ा के लिए दे दिया, अल्लाह के वास्ते दे दिया, तो अल्लाह उसका आपको अजर सवाब अता फरमाएगा। अब वो मुस्तहिक है नहीं है, या तो आपको पहले तहकीक करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने उसके ज़ाहिरी हाल हुलिये को देख करके, या आपके दिल में आने इसको देना चाहिए और आपने दे दिया है, तो आपका सवाब जो है वो खरा हो गया, वो हरा हो गया। बेशक अल्लाह ताला उसके ऊपर आपको अजर अता फरमाएंगे। बाद में है नहीं है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, वो अल्लाह जो है उसको देखने वाला है और जानने वाला है। मैं बेदार करूँगा, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काबिल ने हाबिल को किस वजह पर कत्ल किया था? देखिए, इसका तज़किरा जो है वो कुरान करीम में कहीं नहीं है।
کہ حابیل جو ہے قابل نے حابیل کو کس وجہ سے قتل کیا تھا، قابل نے قتل کیوں کیا تھا، اس کا ذکر نہیں ہے، اور غالباً جہاں تک مجھے علم ہے کہ کسی شاید حدیث میں بھی نہیں ہے کہ کس وجہ سے قتل کیا تھا۔ البتہ بعض مفسرین کرام نے تفسیروں میں یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہہ لیجیے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم اور حوا کے یہاں، چونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا بنانی تھی، نسل انسانی کا سلسلہ شروع کرنا تھا، تو اس کا نظم اور نظام یہ بنایا گیا کہ حضرت حوا کو جو حمل ہوتا تھا تو ایک حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی، دو اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اگلی بار جب حمل ٹھہرا تو بھی ایک لڑکا ایک لڑکی، دو حمل ٹھہرتے تھے، اور پھر چونکہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع کرنا تھا تو ایک حمل میں جو بچے پیدا ہوئے وہ، اور دوسرے حمل میں جو بچے پیدا ہوئے وہ، تو گویا دونوں دو الگ الگ ماؤں سے پیدا ہوئے ہیں، ایسا مانا گیا اس وقت میں۔ تو گویا دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ دونوں کا حمل الگ الگ ہے۔ اب ایک حمل والے لڑکے کا دوسرے حمل سے جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی شادی جائز تھی، دوسرے حمل میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کی شادی پہلے حمل میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ جائز تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اس وقت تھا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نسل انسانی کا سلسلہ شروع کرنا تھا، دنیا بنانی تھی، تو اس وقت کا یہ حکم تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ تو اب اصول کے مطابق حابیل کی بہن کا نکاح قابیل کے ساتھ میں، قابیل کی بہن کا نکاح حابیل کے ساتھ میں ہونا طے تھا، چونکہ اس وقت کی شدت کے اعتبار سے یہی تھا۔ مگر قابیل نے کہا کہ مجھے اپنی ہی بہن سے شادی کرنی ہے کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، اور جو حابیل کی بہن ہے اس سے مجھے شادی نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ کم خوبصورت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ تو ہے نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے منع کر دیا، پھر ان سے یہ کہا گیا کہ اچھا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنی قربانی پیش کرو، تو جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے تو گویا کہ یوں کہہ لیجیے کہ اسی کا فیصلہ مانا جائے گا، اسی کی بات مانی جائے گی۔ تو دونوں نے اپنے اپنے قربانی پیش کی، جو ہے حضرت حابیل نے ایک دمبا ایک بکرے کی قربانی دی، اور قابیل جو تھا وہ گیہوں اناج وغیرہ غلہ وغیرہ لے کر کے آیا۔ تو آگ آئی، اس وقت میں قبولیت کی علامت یہ سمجھی جاتی تھی کہ جس کی قربانی کو آگ کھا لے تو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو آگ آئی اور جو حابیل کی قربانی تھی دمبا اس کو کھا کے چلی گئی، تو گویا فیصلہ حابیل کے حق میں ہوا، یعنی جو شریعت تھی اسی کے مطابق ہوگا کہ ان کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ میں اور ان کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ میں۔ لیکن قابیل پھر بھی نہیں مانا، اور اس نے ضد میں انا میں آ کر کے حابیل کو قتل کر دیا کہ جب وہ ہی نہیں رہے گا تو میری بہن سے شادی کرنے کے لیے کوئی بچے گا ہی نہیں، جب حابیل نہیں رہے گا تو میری بہن سے نکاح کرنے کے لیے کوئی بچے گا نہیں، لہٰذا میں اپنی بہن سے بعد میں شادی کر لوں گا۔ تو بعض مفسرین اکرام نے یہ تفسیر میں نقل کیا ہے یہ واقعہ، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ہم کو اس کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ قرآن کریم نے جتنی چیز کو ضروری سمجھا اتنا بیان کیا، اور جس کو ضروری نہیں سمجھا اس کو چھوڑ دیا ہے، تو ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بیماری پیدا ہوئی وہ حسد ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلی جو چیز پیدا ہوئی وہ حسد ہے، کہ قابیل نے حسد کیا حابیل سے، اور اسی حسد کے نتیجے میں قتل جیسے جرم کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے دنیا میں قتل کرنے والا قابیل ہے اور قتل ہے، اور جتنے بھی قیامت تک قتل ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ قابیل کو ملتا رہے گا، چونکہ اسی نے پہلا قتل کیا تھا۔ تو حسد بہت بری چیز ہے، اور قتل جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے کہا گیا ومن کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ اس طرح کا واقعہ مفسرین کرام نے تفسیروں میں نقل کیے ہیں۔ میں بیدار کروں گا، کہہ رہے ہیں کیا خون کسی غیر محرم یا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، دیا جا سکتا ہے، خون سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خون آپ مسلم کو دیں، غیر مسلم کو دیں، محرم کو دیں، غیر محرم کو دیں، تو خون کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس سے حلال و حرام کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے غیر محرم کو دے دیا تو یہ حرام کہلائے گا، اور یا تو اگر اپنی ہی بیوی کو دے دیا تو وہ اپنے اوپر حرام ہو جائے۔ تو اس سے خون دینے سے حلال و حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خون کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، مسلم کو بھی غیر مسلم کو بھی۔ بس یہ ہے کہ خون دینے کا عوض لینا علماء نے منع کیا ہے، کہ خون جو دیا جائے وہ فی سبیل اللہ دیا جائے، اس کی اجرت لینا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ عدنان خان السلام علیکم مفتی صاحب، اپنے آپ کو دیوبندی کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ جو الگ الگ ہم فرقوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، یہ اصل میں ایک منہج کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ بھئی اس وقت ہم جو قرآن و حدیث کو جو سمجھتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ یہ والا راستہ ہے۔ جیسے آپ کہیں گے کہ بمبئی جانے والا راستہ یہ ہے، بنگلور جانے والا راستہ یہ ہے، کرناٹک جانے والا راستہ یہ ہے۔
ٹھیک ہے، تو گاڑیاں جس طرف جا رہی ہیں، جس راستے پر جا رہی ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی میں اس طرف سفر کر رہا ہوں یا میں اس راستے سے آپ کے پاس آیا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں بھائی آپ کدھر سے آؤ، کس راستے سے آؤ، کہ جی فلاں راستے سے آیا ہوں، فلاں راستے سے آیا ہوں. تو یہ الگ الگ راستے ہیں، ان کی اصل جو ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہے، قرآن و سنت ہی ہے، لیکن الگ الگ علماء نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا ہے تو ان کی سمجھ اور فہم کے اعتبار سے جو راستہ آج تک چلا آ رہا ہے تو اس کی طرف لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. تو جو ہم لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء دیوبند کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو ہم جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں یا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو علماء دیوبند اور اس میں بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا، اس کی جو تشریح تفسیر نقل کی، جو مسائل قرآن و حدیث سے استنباط کیے، تو وہ جو ایک سلسلہ چلا رہا ہے، ان کے بعد ان کے شاگردوں کا، ان کے بعد ان کے شاگردوں کا، تو پھر علماء دیوبند بھی انہیں کے شاگردوں میں آتے ہیں. تو ہم نے قرآن و حدیث کو اس طریقے سے سمجھا ہے. اسی طریقے سے جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ بھائی احمد رضا خان بریلوی، جنہوں نے اس فرقے کی داغ بیل ڈالی، بنیاد ڈالی، اور آج جو بریلوی اس وقت موجود ہے وہ انہی کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. چونکہ احمد رضا خان بریلوی جو بریلی جو دہلی کے پاس میں ایک قصبہ ہے تو وہاں کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بریلوی کہا. تو آج جو مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو بریلوی اسی نسبت سے کہتے ہیں کہ احمد رضا خان نے قرآن و حدیث کی جو تشریح کی، جو مسائل اخذ کیے، تو ہم بھی اسی طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. تو جتنے بھی اس وقت فرقے موجود ہیں تو اس کے پیچھے شاید یہی وجہ اور ریزن ہوتی ہے کہ بھئی اس خاص طریقے سے ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، قرآن و سنت کو سمجھا ہے. تو لوگ اپنے آپ کو کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی اہل حدیث کہتا ہے، کوئی الگ الگ طرح کے لوگ ہیں. تو اصل میں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال کہنے کی وجوہات ہی ہوتی ہیں. عدنان خان کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ہی مجلس میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولا اور سنا جائے تو کیا ہر بار درود پڑھنا واجب ہوگا؟ دیکھیے علماء نے اس سلسلے میں یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ ہر بار پڑھنا واجب تو نہیں ہے، البتہ بہتر ہے کہ اگر ہر مرتبہ درود شریف پڑھا جائے تو زیادہ ہے، چونکہ جتنی بار درود پڑھا جائے گا اتنے آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے ذخیرہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ مرتن، کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو اب یہ آپ کے اوپر، آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں، کھاتے میں لکھا جائے گا. لیکن واجب نہیں ہے. اگر ایک ہی مجلس میں بار بار ذکر ہو رہا ہے، بار بار ذکر ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بار بار درود شریف پڑھنا یہ مشقت کا باعث ہوگا، آدمی کے لیے دشوار ہو جائے گا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں واجب تو ایک بار ہے. آپ کبھی بھی ایک بار شروع میں، بیچ میں، آخر میں کبھی بھی ایک بار اگر آپ درود شریف پڑھ دیں گے تو وجوب آپ کے ذمے سے ادا ہو جائے گا. اور درود نہ پڑھنے والے کے سلسلے میں جو وعیدات بیان کی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس وعید سے نکل جائیں گے. تو واجب تو صرف ایک ہی مرتبہ ہے، لیکن اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو یہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہوگا. تو جہاں تک وجوب کا تعلق ہے تو وہ صرف ایک ہی مرتبہ ہے. آگے چلیے. بشیر مہر، السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے بھائی. شیخ عفان کہہ رہے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟ ایک یا دونوں میں بھی بھول جائے تو بھی کیا کرے؟ دیکھیے آپ ایک میں بھولے ہو یا دوسرے میں بھولے ہو، سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی دوسری صورت ملانا یہ واجب ہے. پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی اور واجب کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد میں صورت ملانا واجب ہے. تو اگر آپ ایک میں بھول جائیں یا دونوں ہی میں بھول جائیں تو واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کی تلافی یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں. تو اگر ایک رکعت میں چھوٹے ہیں تو بھی ایک ہی بار سجدہ سہو ہوگا، اور اگر دونوں میں چھوٹا ہے تو بھی ایک ہی بار سجدہ سہو ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں چھوٹا تو اس کا ایک سجدہ سہو، دوسری میں چھوٹی تو اس کا دوسرے سجدے سے، مطلب 2 سجدے کریں گے چونکہ 2 غلطیاں ہوئی ہیں. نہیں، یاد رکھیے نماز میں ایک غلطی ہوئی ہو یا 4 غلطی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو جس غلطی کی تلافی سجدہ سہو سے ممکن ہو تو وہ ایک ہی بار سجدہ سہو ہوگا، بھلے ہی آپ نے 4-5 غلطیاں کیوں نہ کرتی ہوں. تو ایک رکعت میں سورج چھوٹی ہو، 2 رکعت میں چھوٹی ہو، سجدہ سہو صرف ایک ہی بار کرنا ہوگا. آپ نماز کے آخر میں اگر سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا. مگر یاد رکھیے کہ یہ حکم جب ہے جب کہ غلطی سے، بھول سے چھوٹ جائے. اگر کسی نے جان بوجھ کر کے صورت نہیں پڑھی ہے، جان بوجھ کر کے اگر چھوڑی ہے تو پھر یاد رکھیے پھر نماز ٹوٹ جائے گی. جان بوجھ کر کے اگر چھوڑی ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. بشیر بھائی کہہ رہے ہیں کیا ہے مفتی صاحب داڑھی صحیح نہیں آئے تو کیا کریں، کاٹیں یا پھر؟ دیکھیں داڑھی جتنی بھی آ گئی ہے اسے چھوڑے رکھنا ہے، کاٹنا نہیں ہے.
बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर दाढ़ी सही से नहीं आई है, 2 बाल यहाँ आए, 4 बाल यहाँ आए, तो क्या करते हैं पूरी कटवा लेते हैं, शेविंग करा लेते हैं, ताकि जब दोबारा नई दाढ़ी आए तो वो पूरे चेहरे के ऊपर आए। याद रखिए ये हराम अमल है। क्या है ये? हराम है, गुनाह कबीरा है। आपके ऊपर सिर्फ 1 बाल आया हो दाढ़ी का, या 2 बाल आए हो, या 5 आए हों, थोड़े यहाँ थोड़े वहाँ थोड़े वहाँ, कैसे भी आपके लिए आए हो, लेकिन आपको वही बाल रखना वाजिब है, उनको कटाना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर वो बाल एक मुट्ठी से ज़्यादा हो गए हैं, एक कुब्जे से ज़्यादा हो गए हैं, तो जायद को तो कटा सकते हैं एक मुट्ठी से ज़्यादा, लेकिन छोटे बाल अगर हैं तो चाहे 2 बाल ही क्यों ना हो, उनको कटाना जायज़ नहीं है। जो एक बार आ गए तो उनको उन्हीं हालत पर छोड़े रखना है। बहुत सारे लोग जो ये अमल करते हैं कि भाई ज़्यादा बाल आ जाएंगे, पूरे चेहरे पे भर करके दाढ़ी आ जाएगी, लिहाजा इसको 1-2 बार शेविंग करा लिया जाए ताकि पूरे चेहरे पर आ जाए। याद रखिए ये हराम अमल है, गुनाह कबीरा है, तो इससे बाज आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुबीन अहमद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जमात के होते हुए मुक्तदी सफ़ में खड़ा हुआ बवक्त ज़रूरत आगे पीछे दाएं बाएं कितने कदम हट सकता है, और नाबीना सफ़ से आगे निकल जाए तो उसको पीछे हटाने का तरीका क्या है? देखिए, नमाज में अमल कसीर से मना किया गया है। अमल कसीर का मतलब ये है कि दूसरा बंदा अगर देखे तो उसको ये गुमान हो कि ये नमाज के अंदर नहीं है। तो अगर नमाज में ऐसा कोई अमल कसीर पाया जाता है जिससे लोग ये समझते हैं कि बंदा नमाज के अंदर नहीं है, तो ऐसे अमल को अमल कसीर कहा जाता है। तो अगर ऐसा अमल पाया गया जिसे अमल कसीर कहेंगे तो नमाज टूट जाएगी। लेकिन अगर अमल कलील किया गया, अमल कलील का मतलब ये है कि उससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा बंदा समझे कि हाँ नमाज ही पढ़ रहा है, तो अगर अमल कसीर पाया गया तो नमाज टूट जाएगी। अमल कलील अगर पाया गया तो नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब रह गया सवाल ये कितने कदम हट सकते हैं। तो आप देख लीजिए 1-2 कदम, वो चाहे एक सफ़ से अगली सफ़ में जाना हो, या सफ़ में जगह खाली है या नहीं भी खाली, आगे पीछे होना है, दाएं बाएं होना है, तो 1-2 कदम की गुंजाइश है। 1-2 कदम आदमी आगे पीछे हो जाए, 1-2 कदम दाएं बाएं हो जाए तो उसकी तो गुंजाइश है। 1-2 कदम से ज़्यादा जिसे चलना कहते हैं, अगर चलना पाया गया, मशी जिसे कहते हैं, चलना अगर पाया गया, और जाहिर सी बात है कि आदमी जब 4-5 कदम चलेगा तो चलना पाया जाता है, तो अगर चलना पाया गया तब तो नमाज टूट जाएगी, और अगर चलना नहीं पाया गया है तो नमाज यानी अमल कलील अगर है तो फिर आपकी नमाज बाकी रहेगी। तो 1-2 कदम आगे पीछे दाएं बाएं होने की गुंजाइश है। यही हाल है नाबीना का। नाबीना अगर खुदा न खास्ता सबसे आगे बढ़ जाए तो आप एक हाथ से पकड़ के उसको पीछे कर लें, बस इतनी गुंजाइश है आपके लिए। अगर वो सफ़ में आगे बढ़ गया है तो उसका हाथ पकड़ के या कंधे पे हाथ लगा करके थोड़ा सा उसको पीछे की तरफ आप खींच लें, इसकी गुंजाइश है, ये अमल कलील के अंदर आएगा, इससे नमाज नहीं टूटेगी। हाँ, आगे चलिए। फयाज़ अहमद अस्सलाम वालेकुम, अपना नंबर दीजिए, मेरे मोबाइल में से डिलीट हो गया है। जी, हमारे चैनल के अबाउट में जाइए और उसमें अबाउट में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चैनल का जो हमारा अबाउट है तो उसमें आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिए। अमजद आरोड़िया कह रहे मुफ्ती साहब उलमा की अज़मत किताब पीडीएफ अपने व्हाट्सएप सेंड किया, बयान में लोगों को बता दें, आप जाहिल तबलीग वीडियो को अपलोड की इसकी वजाहत कीजिए। अच्छा जी अमजद भाई की एक तो ये है कि एक किताब है उलमा की अज़मत, जिसमें उलमा की अज़मत को बयान किया गया है। कुरान और हदीस में जो उलमा की फ़ज़ीलत बयान की गई है, और अहादीस में जो उलमा की ताज़ीम और तौक़ीर को बयान किया गया है, उलमा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए गए हैं कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो जो फ़ज़ीलत और मरतबे को बयान किया गया है, तो ये हमारे एक साथी हैं मौलाना मोहम्मद अमजद, हमारे करीब में ही रहते हैं, ये जोगेश्वरी में मोमिन नगर में। तो इन्होंने ये किताब लिखी है जिस पे हमारा भी कुछ काम हुआ है और हमारी तकरीज़ वगैरह उसके ऊपर मौजूद है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि इसको आप अगर PDF में लेना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर रब्ता कर लें, मैं इंशाल्लाह ये किताब आप तक पहुँचा दूँगा। बहुत उम्दा किताब है, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि हमारे दिलों में उलमा का मकाम पैदा हो। दूसरी बात ये कही है कि अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक जाहिल तबलीगी, बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि जी वो ऑडियो एडिट है, मतलब वीडियो वो उस मजमे की है और ऑडियो किसी ने एडिट करके उसमें डाली हुई है ताकि तबलीगियों को जो है बदनाम किया जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर ये ना भी हो, ठीक है, यानी अगर ऐसा नहीं भी है या ऐसा है भी, दोनों ही सूरत में ये इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि आजकल बाज़, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, बाज़ जहालत भरे इंसान ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ये समझ लिया है कि कामयाबी और सिर्फ कामयाबी सिर्फ तबलीग के अंदर है। दीन का दारो मदार ही इसी पे है, निजात का मदार सिर्फ इसी पे है, अल्लाह और उसके रसूल तक पहुंचने का रास्ता यही है, बस दीन का यही रास्ता है, इसके अलावा दीन का कोई रास्ता नहीं है। जो लोग इसके अंदर लगे हुए हैं बस वही कामयाब है, वही सही मायनों में दीन की खिदमत कर रहे हैं, वही सही से ईमान वाले हैं, कामिल ईमान वाले हैं। बस बाज़ लोगों की, जाहिलों की ये थिंकिंग और ये सोच बन गई है, अल्लाह इसे हिफाजत फरमाए। और उसी की वजह से अपने तबलीग का जो बड़ा अज़मत वाला काम, बाबरकत काम है, जिससे लाखों लोगों के दिलों की कैफियत बदली है, लाखों लोगों की इस्लाह हुई है, लोग ईमान के अंदर दाखिल हुए हैं, ये पूरा काम मुतासिर हो रहा है बाज़ जाहिलों की वजह से।
تو یہ بعض جوہلا اس قسم کے کبھی کبھی ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے سنی ہوگی وہ ویڈیو، اس کے اندر وہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ جو تنخواہ لے کر کے اذان دیتا ہے وہ جاہل ہے، مکار ہے، اور وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. ایسے ہی جو علماء نماز پڑھاتے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں، یہ مکار لوگ ہیں، ان کو ایمان کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کو اور نہ جانے مجھے بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے تو پینٹ گیلی ہو جائے گی، دھوتی گیلی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے وہ. تو اللہ حفاظت فرمائے اس طرح کے جہلا سے کہ جن کی وجہ سے دین کا یہ کام، تبلیغ کا کام بھی متاثر ہو رہا ہے، اور لوگوں میں علماء کے تئیں ظاہر سی بات ہے کہ علماء کا وقار مجروح ہو رہا ہے. یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو نبیوں کا وارث کہا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ صحیح حدیث ہے، یہ معتبر حدیث ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہے. تو یوں کہہ لیجئے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس نے علماء کی بے عزتی کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی، اور جس نے نبی کی بے عزتی کی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسی عبرتناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. اسی طریقے سے علماء ایک اعتبار سے کہیے اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے میرے ولی کو جس نے تکلیف پہنچائی تو وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو علماء کی شان میں گستاخی کرنا، علماء کو برا بھلا کہنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ ان کے لیے ایمان کے خطرے کی بات ہے. اور واقعی میں جس بندے نے یہ باتیں کہی ہیں اس ویڈیو کے اندر، تو میں اس کو مشورہ دوں گا اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی بھی تجدید کر لیں، دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، اور دوبارہ نکاح پڑھا لیں، دوبارہ نکاح کر لیں، دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ آپ کا ایمان باقی نہیں رہا ہے. آپ نے جو گھٹیا باتیں بولی ہیں یہ آپ کی تربیت کی دلیل ہے کہ آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے. تو اس لیے دوبارہ نکاح پڑھ لیں، کیونکہ آپ کا ایمان باقی نہیں رہا ہے. اتنی جو ہے گستاخانہ باتیں آپ نے جو باتیں کہی ہیں کہ آپ واقعی ان سے آدمی کا ایمان جاتا رہے گا. تو گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے جہلا کو بیان بھی نہیں کرنے دینا چاہیے. اس طرح کے جو جاہل ہیں جن سے امت میں انتشار پھیلتا ہے، جس سے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے، علماء کی بے عزتی ہوتی ہے، علماء کی شان میں یہ قدح لگاتے ہیں اور اس طرح کے الزام لگاتے ہیں، تو ایسوں کو فوراً بلکہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور زندگی بھر کبھی بیان کا موقع نہیں دینا چاہیے جب تک کہ وہ صحیح معنوں میں توبہ نہ کر لیں. تو اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے یہ تبلیغ کا کام بھی متاثر ہوتا ہے. اور پھر علماء اسی لیے نہیں لگتے نا کہ جب آپ ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ اس کام میں کیوں لگیں گے؟ ظاہر سی بات ہے. پھر کہتے ہو کہ آپ علماء ہمارا ساتھ نہیں دیتے، تو جب آپ ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ ساتھ تمہارا کیسے دیں گے؟ آپ ان کے پاس جاؤ، کارگزاری دو ان کو. جو مولانا شفیع تھانوی نے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو علماء کے تعلق سے جو انہوں نے ترتیب نقل کی ہے، جو مواعظ ان کے ہیں، جو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، کیسے علماء کے پاس پہنچنا چاہیے، کیا ان سے باتیں ذکر کرنی چاہیے، آپ وہ طریقہ اپنائیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ علماء آپ کا ساتھ بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ جڑیں گے بھی. اور دفاع بھی آج ہم ہی کر رہے ہیں، یہ علماء ہی ہیں جو دعوت و تبلیغ کا دفاع کر رہے ہیں. ورنہ تو شاید جو یہ طریقہ چلا رہا ہے، الزاموں کی اتنی بھرمار ہے کہ یہ شاید کام نہیں کر پاتے، یہ صحیح معنوں میں نہیں ٹھہر پاتے. لیکن الحمدللہ علماء دفاع کرتے ہیں، اس کام کے حق ہونے کو بیان کرتے ہیں، اس کام کے فوائد کو ذکر کرتے ہیں. تو الحمدللہ علماء کی سرپرستی میں یہ کام دین دونی چوگنی ترقیات کرتے جا رہا ہے. مگر جب بعض جہلا کی طرف سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو دل بڑا دکھتا ہے اور بڑی دل آزاری ہوتی ہے. بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی ایسے لوگوں کا جو ہے اللہ ہی ایسے لوگوں سے نپٹے گا. بس ان کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے، اللہ ہی ایسے لوگوں کو سزا دے گا جو بھی دینی ہے. تو اس طرح کے جہلا سے امت کو بچانے کی ضرورت ہے. اور جہاں بھی میں عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی عوام اس طرح کی باتیں سنیں کہ جہاں پر آپ کے اعتماد کو علماء سے ہٹایا جا رہا ہے، علماء کے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، فوراً ممبر سے اٹھا کے اس کو رستے لگائیں کہ اپنا رستہ ناپو. جس کو علماء کی عزت کا وقار کا پتہ نہیں ہے، جو نبیوں کے وارث ہیں، جو امت کو مسئلے مسائل بتاتے ہیں، حلال و حرام بتاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے رستے جو ہے لگانے چاہیے، بلکہ جوتے لگانے چاہیے ایسے لوگوں کو، اور فوراً ان لوگوں کو باہر کرنا چاہیے. تو اس لیے جو لوگ سنتے ہیں اور وہ کچھ بولتے نہیں ہیں تو وہ بھی انہیں کے صف میں شامل ہے جو ان کی تائید کر رہے ہیں. اگر آپ جو ہے برائی دیکھ کر کے خاموش رہ رہے ہیں، غلط باتوں میں اگر آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ہی کہلائیں گے. تو اس لیے عوام سے گزارش ہے کہ جہاں بھی اس طرح کی باتیں سنیں فوراً اس کا بائیکاٹ کریں، اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں کہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں. جی. اور ہاں، جو کتاب ہے یہ علماء کی عظمت، آپ اس کو پڑھیے انشاءاللہ تو علماء کے تئیں آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، عزت وقار اور ان کا مقام و مرتبہ پہچاننے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ علماء پر آپ کا اعتماد بڑھے گا. علی اکبر مفتی صاحب، علماء کہتے ہیں کہ مذاق میں اپنے آپ ہندو کہنے سے حقیقت میں مسلم ہندو ہو جاتا ہے، تو کیا فلم یا ڈرامے میں جو مذاق میں اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ بھی حقیقت میں ہندو ہوں گے؟ دیکھیں، فلموں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ جو فلمی ایکٹر ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو،
چاہے کوئی نام کا مسلمان ہے، کام کیسا بھی ہے. دیکھیں فلموں والوں کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، وہ لوگ پیسے پہ بکتے ہیں. آپ ان کو پیسہ دو، جیسا چاہے ان سے آپ جو ہے کریکٹر کروا لو، جیسی چاہے ان سے اداکاری کروا لو. ہندو کی لڑکا ہو کے لڑکی کی ایکٹنگ کرتا ہے، چھکے کی ایکٹنگ کرتا ہے، نہ جانے. آپ ان کو پیسہ دو، وہ پیسے کا غلام ہے، جو چاہے ان سے اداکاری کروا لو. تو ان کے ایمان و یقین کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کے ایمان و یقین کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو وہ اس طرح کے الفاظ کہنے سے کافر ہیں نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ان کے ایمان و یقین کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں. تو آپ ان کی تو بات نہ ہی کریں. ہاں اگر ایک نارمل بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا بھلے مذاق میں سے، لیکن وہ اپنا مذہب چینج کر رہا ہے، وہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے. اور مذاق اڑاتے ہوئے اپنے حالانکہ مسلم ہے لیکن اپنے آپ کو ہندو کہہ رہا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے ایمان کے خطرے کی بات ہے. اس سے باز آنا چاہیے، اس سے توبہ استغفار کرنی چاہیے پکے سچے دل سے، اور دوبارہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے احتیاطاً. اور آئندہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسلام کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے اگر رکن کی مذاق اڑایا گیا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اسلام کے چھوٹے سے چھوٹا ارکان کا بھی مذاق اڑایا، تمسخر کیا، تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسلام کا بھلے کوئی کتنا بھی چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. مذاق میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ایمان جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے مذاق اچھی بات نہیں ہے. عمران شیخ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تکلیفوں کو دور فرمائے، نیک خواہشات کو پورا فرمائے. بلال خان کہہ رہے ہیں کیا طالب علم مدرسے کی کوئی اشیاء بغیر اجازت کے استعمال کر سکتا ہے، مثلا روغن وغیرہ؟ جی دیکھیں جو مدرسے کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ طلبہ ہی کے لیے دیے گئے ہیں اور طلبہ ہی کے استعمال کے لیے ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ناظم ہے یعنی پورے نظام کو سنبھال رہے ہیں، جو بھی ذمہ دار ہیں، تو ان سے بغیر اجازت کے چیزوں استعمال نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ ہے اسی کے استعمال کے لیے دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی جو مدرسے والوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، جو ایک رول بنایا ہوا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے. چونکہ اگر ہر آدمی اپنی اجازت سے چیزیں لینے لگے گا تو پھر مدرسے کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا. تو اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ ہی کی ہے، لیکن اجازت سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے. تو بغیر اجازت کے جو چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے مدرسے والوں کو ان کا ذمہ دار بنا دیا ہے، کیونکہ مدرسے میں یہی ہے، آپ کو جو بھی پیسہ جو بھی چیزیں ملتی ہیں تو آپ نے وہ محتمم کو، جو ناظم صاحب ہیں، ان کو ذمہ دار بنا دیا کہ بھئی آپ اس معاملے میں میرے سرپرست ہیں، میرے ذمہ دار ہیں. تو جب آپ نے خود ان کو ذمہ دار بنایا ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی ذمہ داری، انہوں نے جو رول بنائے ہوئے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کو کام انجام دینے چاہیے. تو اجازت لے کر کے استعمال کرنا چاہیے. نہیں تو اگر ہر کوئی اپنے اپنی پسند کی چیزیں اپنے اعتبار سے استعمال کرنے لگے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ نظام صحیح سے نہیں چل پائے گا. فواز علی کہہ رہے ہیں حضرت قبر کو پکا کرنے سے نبی نے منع فرمایا، وہ علماء درگاہ کے ماننے والے نے بریلوی، تو ان علماء سے نبی کی حدیث کیسے مس ہو گئی، یا پھر قبر کی حدیث کا کچھ جواب ہے ان کے پاس؟ دیکھیں حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کو پکا نہ بنایا جائے. چونکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پکا بنا لیا، پختہ بنا لیا، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر قبر پوجا شروع ہو گئی تھی. پھر بتوں کی پوجا کرنا، لوگوں کی پوجا کرنا، تو یہ ان کے اندر شروع ہو گیا تھا. تو اس لیے حدیث میں منع فرمایا گیا کہ جو ہے قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے، قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی جانتا ہے مگر پھر بھی کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی جانتا ہے مگر پھر بھی کرتا ہے. تو یہ بھی اسی تعلق سے حدیث ان کو پتہ ہے. جو لوگ بناتے ہیں، جو وہاں مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے انڈر میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ان کو سب پتہ ہے. لیکن بات وہ یہ کہیں پیٹ پوجا آڑے آ جاتی ہے، کہیں اپنی اناضد آ جاتی ہے، اور کہیں اپنی شہرت آڑے آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو حدیث پر عمل کرنے سے روک دیتی ہیں. حالانکہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے. حضور نے یہی منع فرمایا کہ قبروں کو پختہ نہیں بنانا چاہیے. اب جو لوگ مزار بنا رہے ہیں تو وہ اس حدیث کے تحت میں گنہگار ہوں گے، ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. عدنان خان کی نظر کنیت سے کیا مراد ہے؟ کنیت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے کو اپنے بیٹے کے نام سے منسوب کرے یا اپنے باپ کے نام سے منسوب کرے. جیسے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، یا میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو اس کو کنیت کہا جاتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم. کیا کنیت ہے؟ ابو القاسم. تو چونکہ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے تھے جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ میں ابو لگا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ کو اپنے بیٹے کی طرف یا والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو آدمی اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے تو اس کو کنیت کہا جاتا ہے. اچھا یہ دیکھیے سید احمد فیس بک پہ ہمارے ایک ساتھی جڑے ہوئے ہیں، تو سید احمد، ان کا ایک سوال ہے، لے لیتے ہیں. کیا فرماتے مفتی صاحب اس مسئلے کے بارے میں کہ پرانی مسجد شہید کر کے نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں، اس صورت میں نئی تعمیر میں
پوری مسجد شامل کرنا ضروری ہے یا پرانی مسجد کا کچھ حصہ مسجد میں شامل کر کے باقی حصے کو صحن بنا لینا جائز ہے؟ تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جبکہ نئی تعمیر کے لیے پرانی مسجد کے علاوہ کافی جگہ اور بھی موجود ہے، پوری جگہ کو نئی تعمیر میں لانا چاہ رہے ہیں، پرانی مسجد کا کچھ حصہ صحن میں شامل ہو رہا ہے، براہ کرم جواب دے کر انداللہ معذور ہوں۔ دیکھیے، مسجد کے لیے جو جگہ ایک بار وقف کر دی، مسجد کے لیے جو جگہ وقف کر دی تو وہ تا قیامت مسجد ہی رہے گی، تو وہ تا قیامت مسجد ہی رہے گی۔ اب اس جگہ کوئی دوسری عمارت تعمیر کرنا، کسی دوسرے مصرف میں اس کو لانا، استعمال کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو مسجد کی جگہ تھی، پرانی جو جگہ تھی، اس کو بھی مسجد کے اندر رکھا جائے، اور اگر آپ نیا حصہ مسجد کے اندر شامل کرنا چاہ رہے ہیں، مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے یا زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ اس کی توسیع کرنا چاہتے ہیں، جیسے مسجد نبوی کی آج کل توسیع ہوئی ہے، پہلے چھوٹی سی مسجد تھی، لیکن آج دیکھیں جتنے میں پہلے پورا مدینہ آباد تھا اتنے میں آج صرف مسجد نبوی ہے۔ تو ایسے ہی حرم کی توسیع ہو رہی ہے، تو مسجد کے آپ توسیع کرنا چاہتے ہیں اور اس میں زائد حصہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ زائد جتنا چاہے آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن پرانا جو حصہ تھا اس کو مسجد میں ضرور باقی رکھنا چاہیے، اس کو ایسے ہی خالی چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو پرانے حصوں کو بھی شامل کریں، پھر اگر آپ چاہیں تو نیا حصہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، لیکن پرانا حصہ آپ اس لیے چھوڑ دیں کہ وہاں کچھ اور بنایا جائے گا تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ بھئی اس کو صحن میں، چونکہ صحن بھی مسجد کے حکم میں ہوتا ہے، تو صحن بھی مسجد کے حکم میں ہوتا ہے، تو صحن ہے یعنی آگے آپ نے مسجد بنا دی ہے، جو پرانی مسجد تھی وہ صحن کے اندر شامل ہو گئی ہے، تو یہاں تک کہ تو گنجائش ہے، لیکن ہاں آپ مسجد کے اس حصے کو وضو خانے میں شامل کر لیں، بیت الخلاء ٹوائلٹ وغیرہ وہاں بنا لیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، یا ایسے ہی آپ نے اسے بیکار چھوڑ دیا، خالی چھوڑ دیا، تو خالی بھی نہیں چھوڑا جائے گا، تو اس کو مسجد میں شامل کریں یا صحن مسجد کے اندر شامل کر لیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ نیاز محمد جی حضرت، اپنی بیوی سے صحبت کرتے وقت کسی غیر عورت کا دل میں خیال آ جائے تو کیا اس پر زنا کا گناہ ہوگا، اور اس خیال کے دوران صحبت کرنے سے جو نطفہ ٹھہرے گا وہ حرام کا ہوگا؟ دیکھیے، نطفہ تو حرام کا نہیں ہوگا، نطفہ تو حرام کا نہیں کہلائے گا، البتہ یہ صحیح نہیں ہے کہ جب صحبت تو اپنی بیوی سے کر رہا ہے لیکن خیال کسی دوسری عورت کا ہے، تو کسی دوسری عورت کا خیال کرتے ہوئے تو گویا یہ ذہن کا زنا ہو گیا ہے، آپ کے دماغ کا زنا ہو گیا ہے، اور گویا آپ اس وقت اپنی بیوی سے لطف اندوز نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ذہنی اعتبار سے آپ اس عورت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ ذہن کا زنا ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ حدیث تو میرے ذہن میں نہیں ہے فی الحال، ہو سکتا ہے کسی حدیث میں بھی اس طرح کا ذکر موجود ہو، لیکن بہرحال شرعی اعتبار سے، شرعی نقطہ نظر سے یہ صحیح نہیں ہے۔ صحبت ہم بستری کا وقت جو ہے بڑا نازک وقت ہوتا ہے، ایسے موقع پر میاں بیوی کے آپس کی محبت دلوں کے اندر ہونی چاہیے اور ان کا خیال اسی طرف ہونا چاہیے، کسی غیر کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ رہ گئی نطفے کی بات، وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ نطفہ حرام کا نہیں کہلائے گا، نطفہ حلالی کا کہلائے گا۔ فواز علی کہہ رہے ہیں حضرت، میں نے کسی کو راز یعنی جو ان کی حقیقت بھی تھی کسی اور کے سامنے بیان کر دیا، بات گزر کے بہت وقت ہو گیا، ابھی اس کی تلافی کیا شکل ہوگی؟ کیا توبہ اینڈ استغفار کافی ہوگا؟ توبہ استغفار، جی دیکھیے، ایک تو یہ غیبت کے اندر بھی، اگر ظاہر سی بات ہے غیبت کے اندر بھی آ جائے گا کہ آپ نے کسی کی کوئی عیب، کسی کا کوئی عیب بیان کیا، کسی کے تعلق سے کوئی بات چیت کی آپ نے، تو چغلی بہتان کے اندر بھی آ جاتا ہے، غیبت کے اندر بھی آ جاتا ہے، تو یہ اس کے اندر بھی آ گیا ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اور حدیث میں اور قرآن میں منع کیا گیا ہے، تو یہ حقوق اللہ سے اس کے دائرے میں بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چاہیے کہ جس بندے کے بارے میں آپ نے یہ باتیں کہی ہیں اس سے بھی جا کے معافی مانگ لیں، بھائی آپ کے تعلق سے میرے سے غلطی ہو گئی تھی تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ ضروری نہیں ہے آپ بتائیں میں نے ایسا 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 یوں کیا تھا، بلکہ مطلقاً اگر آپ بات کہتی کہ بھئی کبھی آپ کی شان میں میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی تھی یا ایک حق تھا میرے ذمہ میں آپ کا وہ ضائع ہو گیا، تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں، امید ہے انشاءاللہ کہ وہ معاف فرما دے گا، اور ساتھ میں اللہ سے بھی توبہ و استغفار کرنی ہے، تو آپ کو دونوں کام کرنے ہیں۔ اور کیا ہے حضرت قبر کو، چلیے یہ تو ہو گئی ہے، کننے سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہو گیا ہے۔ اچھا، امجد جی ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ رہنمائے تبلیغ کتاب کی وضاحت کرے۔ جی ہاں، مولانا امجد رحمانی اور ہماری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے رہنمائے تبلیغ، جس کے اندر اس وقت جو یہ دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ ہے اس میں کیا کیا چیزیں بیان کی جاتی ہیں، کیا کیا ہم کو کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر ایک نیا آدمی بھی اگر کتاب کو فالو کرتے ہوئے جماعت کے اندر جائے گا انشاءاللہ تو پورا کام وہ آسانی سے کر لے گا، اس میں دعائیں بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں اور بہت ساری کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، بہت ساری مفید چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں، گشت کرنے کا طریقہ، گشت کے آداب،
کھانے کا طریقہ، کھانے کے آداب، سونے کا طریقہ، سونے کے آداب، امیر کس کو بنانا چاہیے، کیسے بنانا چاہیے، امیر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، 6 نمبر کیا ہیں، 6 نمبر میں کیا ہم بیان کریں گے، ان کی کیا کیا، تو یہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہیں رہنما تبلیغ کے اندر. تو جس ساتھی کو چاہیے کہ پڑھنی چاہیے. اعتدال کے ساتھ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو ہمارے ٹیلی گرام چینل ہے مفتی بدر آفیشیل، تو یا تو وہاں سے وہ حاصل کر لے، یہ ہم کو میسج کرے تو انشاءاللہ ہم اس کو واٹس ایپ کر دیں گے. تو اس کتاب کو بھی پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو انشاءاللہ آپ کو معلوم پڑے گا کہ صحیح طریقہ کیا ہے اور لوگوں نے غلط چیزیں اس میں داخل کر کے کیا کیا چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کر دی ہیں، جن کی وجہ سے آج اس کام کی طرف سے لوگ بدگمان ہو رہے ہیں اور اس کام میں جڑنا نہیں چاہتے. تو بہت ساری غلط چیزیں ہم نے شامل کر دی ہیں. تو آپ کی کتاب کو مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ صحیح رہنمائی آپ کو اس سے ملے گی. جمعے میں خطبہ طویل دینا صحیح ہے کیا؟ بلال خان کہہ رہے ہیں دیکھیے خطبہ طویل نہیں ہونا چاہیے. خطبے سے اگر مراد آپ کا بیان ہے تو جمعے کا جو وقت ہے نماز کا، اس سے پہلے آپ چاہے 1 گھنٹے کا خطبہ دے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن جمعے کا جو خطبہ عربی میں ہمارے دیار میں جو پڑھا جاتا ہے، یعنی اجمی لوگ جو خطبہ پڑھتے ہیں، وہ زیادہ لمبا نہیں وہ ہونا چاہیے. چونکہ ظاہر سی بات اگر آپ لمبا خطبہ دیں گے تو جمعے کے، آج کل تو ہمارے کہتے ہیں نا جمعے کا نمازی ہے، جمعے کے مسلمان ہیں کہ جمعے کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں اور بقیہ نمازوں میں پھر وہی 1 صف 2 صف 1.5 صف، کبھی کبھی تو 4-5 آدمی ہوتے ہیں. تو لوگوں کی کہہ لیجیے استطاعت یہ ہے، اگر آپ جمعے میں بھی لمبے لمبے خطبے دینے لگیں گے تو لوگ اکتا جائیں گے، یا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ صرف عین جمعے کے وقت میں آئیں گے جب جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی. جب جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی اس وقت آئیں گے اور 2 رکعت پڑھیں گے پھر بھاگ جائیں گے. تو لوگ یہ طریقہ اپنا لیں گے تو وہ خطبہ سننے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے، زیادہ لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے، زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنا ہونا چاہیے کہ جس کو لوگ شوق سے سنیں اور لوگوں کے اوپر باریں گراں نہ ہو، لوگوں کے اوپر بار بوجھ محسوس نہ ہو. تو اتنا ہونا چاہیے. بہت زیادہ لمبا خطبہ دینا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں جو ہمارے دیار میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ جو پہلے بیان ہوتی ہے اپنی لینگویج میں لوگوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے، جو بیان ہوتا ہے، جو بات ہوتی ہے، اس کو آپ چاہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں جو آنا چاہے گا، جس کو شوق ہوگا وہ آئے گا، جس کو سننا ہے، دین کی باتیں سمجھنی ہے وہ آئے گا، اور جس کو نہیں سننی ہے نہیں سمجھنی ہے تو پھر وہ نہیں آئے گا. تو اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ زیادہ لمبا نہیں رکھنا چاہیے. جی امامہ جمال کا اگلا سوال ہے، کیا یہ سچ ہے کہ جو انسان نیلم پتھر یعنی اسٹون کی رنگ پہنتا ہے وہ امیر ہونے لگتا ہے یا رہتا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے. پتھروں کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، کسی پتھر کے اندر اپنی کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مالدار بنا دے یا کسی کو غریب بنا دے. اگر ایسا ہونے لگے تو دنیا کا ہر انسان نیلم پتھر پہننے لگے. دنیا کا بھائی امیر کون نہیں ہونا چاہتا؟ مال کس کو نہیں چاہیے؟ آج سارے لفڑے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دھڑی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کی ٹوپی دوسرے کو پہناتے ہیں اور دغا بازی کرتے ہیں، لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹے پلان بناتے ہیں. تو طرح طرح کی جو فراڈ بازیاں چل رہی ہیں وہ صرف مالدار ہونے کے لیے ہے. تو اگر کسی کو معلوم پڑ جائے کہ نیلم پتھر پہننے سے آدمی بنتا ہے یا مالدار ہی رہتا ہے، پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ہر آدمی نیلم پتھر پہننے لگے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے پتھر کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مالدار کر دے یا مالدار رہنے دے یا کسی کو غریب کر دے. یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ، جس کو چاہے جو فضل عطا فرمائے، جس کو چاہے مالدار بنائے، جس کو چاہے غریب بنائے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں پر ایک بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بندہ نیلم پتھر کو اس نیت سے پہنتا ہے کہ اس سے مجھے مالداری ملے گی یا یہ پتھر پہننے سے مال آتا ہے، تو یہ شرکی عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ شرکی عقیدہ ہے. وہ چاہے نیلم پتھر ہو، عقیق پتھر ہو، فیروزہ پتھر ہو، اور اس طرح کے نہ جانے کیسے کیسے پتھر ہیں مارکیٹ کے اندر. یاد رکھیے اگر کوئی پتھر اس نیت سے پہنا گیا، اس سے شفا ملے گی، اس سے مالداری ملے گی، اس سے یہ کام ہوگا، اس سے وہ کام ہوگا، تو یاد رکھیے کہ یہ شرکی عقیدہ ہے. ایسے بندے کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. تو یہ عقیدہ ہی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پتھروں کے اندر اپنے ذات کے اندر کوئی خاص صفت نہیں ہے. صفت تو یہ ساری اللہ کے اندر ہے. جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مالداری دیتا ہے. تو لوگوں میں جو باتیں مشہور ہیں پتھروں کے تعلق سے، سب کیا ہیں؟ جہالت پر مبنی ہیں. مبین احمد کہہ رہے ہیں جو آدمی اپنی بیوی کا مہر ادا نہ کرنے کی نیت رکھتا ہو تو کیا اس آدمی کو زانی کہا جائے گا؟ جیسا کہ 5 منٹ کا مدرسہ کتاب ہے اس میں لکھا ہے یہ مسئلہ. جی ہاں اس میں لکھا ہے، اور یہ حدیث ہے کہ جو بندہ شادی کرے اور مہر متعین کرے لیکن دل میں یہ ہو کہ ادا نہیں کروں گا تو اس کو زانی کہا گیا ہے. چونکہ مہر جو ہے، مہر علماء نے مہر کی تعریف یہ کی ہے کہ مہر وہ رقم کہلاتی ہے کہ جو عورت سے نفع حاصل کرنے کے عوض میں ہم اس کو دیتے ہیں.
تو عورت کا مخصوص حصہ استعمال کرنے کے عوض میں ہم جو رقم دیتے ہیں اس کو مہر کہا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہتے ہیں نا کہ بھئی فاحشہ عورت وحشیہ، تو اس کے پاس اگر جائیں گے تو رات کا یہ اتنے ہزار اتنے ہزار، تو جب ایک فاحشہ کی کہہ لیجیے ایک رات کی اتنی رقم ہوتی ہے تو وہ عورت جس کو آپ اپنے نکاح میں لا کر کے زندگی بھر استعمال کریں گے تو کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا اس کے اس مخصوص حصے کا کوئی بدل نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا کوئی اس کی رقم نہیں ہے؟ تو آپ زندگی بھر اسے استعمال کرتے رہیں گے. تو اس وجہ سے حدیث میں اس کو زانی کہا گیا کہ وہ گویا کہ زنا کرے گا اپنی بیوی سے. تو اس لیے یہ الگ بات ہے آدمی نہ دے بھی، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر نکاح کے وقت ہی نیت کر رہا ہے کہ بھائی مہر تو نہیں دوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گنہگار ہوگا. یہ تو نہیں کہا جائے کہ وہ حقیقت میں زانی ہی ہوگا، یہ تو نہیں کہا گیا. ہاں یہ ہے کہ اس کو مطلب یہ کہا جائے کہ وہ گنہگار ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی نیت درست کرے، اصلاح کرے اور بیوی کا مہر جلدی سے جلدی ادا کر دے. فواز علی کہہ رہے ہیں حضرت میں نے کسی کے ارے یار یہ تو ہو گیا ہے. یا اللہ مجھے موت اس حال میں دینا کہ میں آپ کے نزدیک مسلم مروں. یہ دعا بدعت ہے؟ جی نہیں، بدعت تو نہیں ہے. یہ دعا تو بدعت تو نہیں ہے، بلکہ غالباً یہ تو شاید قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ کی طرف سے تاکید ہے کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. تو اپنے ایمان کی بقا کی دعا کرنا، یا اللہ ایمان پر میرا خاتمہ فرمائے، تو بہترین دعا ہے، بلکہ جامع دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی دعا کو ثبوت ہے. یا اللہ میں مروں تو اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں. تو یہ تو اچھی دعا ہے، بہتر دعا ہے، بلکہ افضل دعا ہے. تو اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اگر کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اب اس میں الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جس کو جس طریقے سے مزہ آتا ہے دعا مانگنے میں اس طریقے سے دعا مانگ لے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلال خان کہہ رہے ہیں زکوٰۃ میں ہیلے کا کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر ہیلا نہیں کریں گے تو آج کل بہت سارے مدارس کا نظام ٹھپ ہو جائے گا. ہیلے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے. جو یتیم غریب بچے، زکوٰۃ کے مستحق بچے مدارس کے اندر پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ تو اصل تو انہیں کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مدرسے والے ہیلا کرتے ہیں تاکہ اساتذہ کی تنخواہیں جو ہے نکالی جا سکیں، جو اس کی تعمیرات ہیں ان میں لگائے جا سکے، مہمان آتے ہیں ان میں لگایا جا سکے، اور دوسرے بہت سارے جو ہے مصارف ہیں ان میں استعمال کیا جا سکے. تو اس لیے ہیلا اختیار کیا جاتا ہے. تو وہ زکوٰۃ کے لیے ہیلا کرنا ظاہر سی بات ہے وہ کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو بہت سارے مدارس کا نظام ٹھپ ہو جائے گا. ایسے ہی اگر آپ کوئی اور وضاحت اگر چاہتے ہیں، کوئی اور آپ کے ذہن میں ہے تو اس کی مکمل وضاحت کیجیے. بہرحال زکوٰۃ کے لیے ہیلا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ نے مطلقاً بات لکھی ہے، دیکھو مطلقاً آپ کبھی بھی مت لکھیے گا، بلکہ آپ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں گے تو مسئلہ کھل کر کے سمجھ میں آ جائے گا. زکوٰۃ میں ہیلے کا کیا حکم ہے؟ تو زکوٰۃ میں جو ہیلا ہم جو سمجھے ہیں اس کے اعتبار سے ہم نے وضاحت کر دی ہے. اگر آپ کے دماغ میں کچھ اور ہے تو آپ اس کو لکھ دیجیے. نیاز احمد کہہ رہے ہیں حضرت ایک ہی تحریمہ سے بہت سے نوافل پڑھ سکتے ہیں کیا؟ مثلا جیسے 2 نوافل کے اندر تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد اور صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ایک ہی مطلب 2 رکعت میں تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور صلاۃ الحاجت. دیکھیں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ان دونوں میں تو آپ ایک نیت کر سکتے ہیں، لیکن صلاۃ الحاجت بھی وہی ہے. تو صلاۃ الحاجت کے لیے تو آپ کو الگ سے نیت باندھنی پڑے گی. تو صلاۃ الحاجت الگ اور تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ان دونوں میں آپ ایک نیت کر سکتے ہیں، لیکن 3 نیت ایسا کرنا جیسے آپ نے بتائی ہے تو 3 نیتیں یعنی صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لیں تو یہ مناسب نہیں ہے. قسمت علی السلام علیکم مفتی صاحب، ٹوپی لگا کر ہم کیا کریں، ہمیں جانا سے ہمیں کیا کریں، ٹوپی لگا کر ہمیں جانا صحیح ہے؟ اگر ہمیں اس کا مطلب ہے کہاں جانا چاہ رہے ہیں ٹوپی لگا کر کے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تھوڑی وضاحت کر دیجیے آپ نے. سن لاہور کیا نام ہے ان کا، یہ کہہ رہے ہیں طلاق کا مسئلہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اور غصے میں 3 مرتبہ طلاق دے دی لیکن نیت نہیں تھی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا؟ بھائی نیت تھی نہیں تھی، جب لفظ طلاق اگر بولا ہے، اگر لفظ طلاق بولا ہے تو پھر نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جب یہ لفظ زبان سے نکال دیا تو وہ ہو جائے گی. 1 بار بولا تو 1، 2 بار بولا 2، 3 بار بولا تو 3. ظاہر سی بات ہے کہ لڑائی جھگڑے میں ہی طلاق ہوتی ہے نا. پیار محبت میں کون کہتا ہے میری جان میں تم سے بڑا پیار، بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار آج تم پیارا ہے لہٰذا یہ 3 طلاق میری طرف سے رکھ لو، ان کو اٹھا کے ان کا گفٹ بنا کے رکھ لو. پیار محبت میں کون دیتا ہے یار؟ عجیب احمقانہ سوال ہے.
प्यार मोहब्बत में बीवी को कौन तलाक देता है? सब लड़ाई झगड़े में देते हैं, गुस्से में देते हैं। और लफ्ज़ तलाक का मसला ये उलमा ने लिखा है, जैसा कि हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना हज़लुन, के 3 बातें ऐसी हैं कि उन्हें मजाक में कहा जाए या सच्ची में कहा जाए तो वो हो जाती हैं। तो लड़ाई झगड़े में कहे, मजाक में कहे, प्यार मोहब्बत में कहे, इरादा था नहीं था, लेकिन अगर लफ्ज़ तलाक ज़ुबान से निकाला तो फिर तलाक हो जाएगी। ठीक है। हाँ, एक अल्फाज किनाई होते हैं कि जिसमें तलाक का लफ्ज़ नहीं होता। हाँ, कोई ऐसा दूसरा लफ्ज़ बोला जाता है कि जिससे तलाक भी समझ में आती है और उसके कोई दूसरे माना भी मुराद हो सकते हैं, तो उसको तलाक किनाई उसको कहा जाता है। तो अगर इस तरह का कोई जुमला इस्तेमाल किया है तो फिर उसमें यह हुक्म है कि अगर नीयत नहीं थी तो तलाक नहीं होगी, और अगर नीयत थी तो तलाक हो जाएगी। तो वो अल्फाज अलग हैं, लेकिन लफ्ज़ तलाक वाज़ेह लफ्ज़ तलाक, तो अगर तलाक बोला तो मामला ख़त्म है फिर। ठीक है, फिर जितनी बार बोलेगा उतनी ही तलाक पड़ जाएगी, फिर नीयत का कोई एतबार नहीं है। इमरान शेख कह रहे हैं या हिबू नहुम हुब्बिल्ला युहिब्बूनहुम हुब्बल लिल्लाह, इस सूरा क्या कह रहे हैं भैया? इमरान शेख युहिब्बूनहुम को हुब्बिल्लाह, तो पूरी बात लिखा करे युहिब्बूनहुम को हुब्बिल्लाह। ये एक जुमला तो है जो प्यार और मोहब्बत में आपस में मियाँ बीवी में या दो लोगों में प्यार और मोहब्बत में इजाफा करने के लिए लफ्ज़ युहिब्बूनहुम को हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह गालिबन दूसरे पारे के अंदर है। दूसरे पारे में पहले पाव के अंदर ये जो है वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब इससे आप क्या जानना चाह रहे हैं, आपने लिखा नहीं है। किस्मत अली करे मुफ्ती साहब आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, बात थोड़ी लंबी है इसलिए हम सवाल जवाब में दखल नहीं देना चाहते। जी ठीक है, जो जिसकी ऐसे पर्सनल गुफ्तगू या लंबी गुफ्तगू कोई करना चाहता है या क्रिटिकल किसी का कोई मसला है तो फिर वो बाद में हमसे रब्ता कर ले। हमारा नंबर हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, अबाउट के जाइए आप, यहाँ पे होम, वीडियोज़, प्ले लिस्ट, कम्यूनिटी, अबाउट, तो अबाउट का जो सेक्शन है वहाँ आप उसको टच करेंगे तो नीचे उसमें हमारा नंबर आपको मिल जाएगा और ईमेल भी आपको मिल जाएगा। हाँ, आगे चलिए जनाब। महबूब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं कारपेंटर हूँ। जिस घर वालों की शॉप में मटेरियल दिलवाता शॉप वाले मुझे कमीशन देते हैं, क्या मैं हलाल या हराम है? अगर आप किसी बंदे को शॉप में लेकर के आते हैं कि भाई आप यहाँ से माल ख़रीदें और कंपनी वालों ने आपको बोला हुआ है या दुकान वालों ने आपको बोला हुआ है कि भाई अगर आप हमारे पास कोई कस्टमर, कोई ग्राहक लेके आते हैं तो हम आपको कमीशन देंगे, अगर उन्होंने बात रखी हुई है तो फिर वो कमीशन लेना आपके लिए हलाल होगा। ठीक है। जुल्फ़िकार मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जमात खड़ी हो जाए इसके बाद जल्दी से रकात मिलना है तो सुन्नत पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, अगर बेहतर यह है कि आप पहले बात तो यही है कि भाई आप ऐसे वक्त में सुन्नतें ना पढ़ें जब आपको पता है कि भाई जमात खड़ी हो जाएगी। पहले आप घड़ी में टाइम देख लें कि भाई इतना वक्त है कि नहीं, मैं आराम से सुन्नतें पढ़ सकता हूँ कि नहीं। अगर आप आराम से सुन्नतें पढ़ सकते हैं तो सुन्नतें पढ़िए, अगर आप आराम से नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, जमात की नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर आप सुन्नतें आप उनको अदा कर लीजिए। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो गया है तो फिर यह है कि जो सुन्नतें यानी आप सुन्नतें पढ़ रहे थे, ठीक है, सुन्नतें आप पढ़ रहे थे, उसी दौरान में नमाज खड़ी हो गई है तो फिर यह है कि जल्दी जल्दी, ठीक है, यानी मुख्तसर तरीके से नमाज को मुकम्मल कर लें और फिर जमात के अंदर शामिल हो जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीयत तोड़ देते हैं, नमाज तोड़ देते हैं। याद रखें, नमाज तोड़ना दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा हुआ है कि 4 रकात की नीयत बांधी थी सुन्नत की और जमात खड़ी हो गई तो 2 रकात पर आप सलाम फेर दीजिए, वो 2 रकात नफिल हो जाएगी, फिर जमात में शामिल हो जाइए। या तो जल्दी जल्दी आप जो है यानी मुख्तसर तरीके से मुख्तसर सूरतें पढ़ करके और मुख्तसर तस्बीहात पढ़ करके नमाज को मुकम्मल कर ले, फिर जमात में शामिल हो जाए। तो इस तरीके से किया जा सकता है। ADP इस्लामी का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी नानी का एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी के मालिक ने 1 लाख रुपया दिया और वो रुपया मस्जिद में देना कैसा है? देखिए, अगर उसने बतौर मुआवजे कैसे ही दिया अपनी तरफ से या बतौर हेल्प अगर दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए लेना भी जायज़ है। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे उसको अपने इस्तेमाल में लेकर के आएँ और या तो उसको मस्जिद में दे दें। जब आपको दे दिया तो वो आपका हो गया। अब आप जहाँ भी उसको देंगे या जिसमें भी करेंगे तो एक एतबार से हदिये के ज़ुमरे में आएगा, तो आपके लिए खुद भी इस्तेमाल करना जायज़ होगा और जो है कहीं दूसरी जगह भी देना जायज़ होगा। और अगर इंश्योरेंस वाला मसला है तो फिर वो आप अपने इलाके के मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, इंश्योरेंस में जो रकम दी जाती है तो उसका एक अलग मसला है। और अगर आपने डांट बाज मतलब आपने खुद से मुतालबा करके लिया है, नहीं भाई हमारा बंदा मरा है पैसे दो हमें, तो फिर ये गलत चीज़ आ जाती है। ठीक है, फिर ये गलत है लेना।
ایم ڈی آصف راؤ، السلام علیکم مفتی صاحب، وضو کے واجب کے لیے حدث کا ہونا ضروری ہے، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ محمد آصف شیرپور مظفر نگر سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، دیکھیے ایک حدیث میں ہے کہ جب تک کہ غالباً 3 چیزیں بیان کی گئی کہ جب تک کہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ جب نہیں ٹوٹے گا تو کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا، جن میں سے ایک تو ہے آواز، اور دوسرے ہے بدبو، ٹھیک ہے؟ یعنی یا تو آپ کو آواز آئے، جیسے پیچھے کے مقام سے ہوا نکلتی ہے، ری نکلتی ہے تو زور سے نکلتی ہے تو آواز آتی ہے، یا تو یہ ہے کہ بدبو اس کے یعنی ہوا تو نہیں نکلی ہے لیکن بدبو آپ کو مطلب آدمی ہے ظاہر سی بات ہے تو اپنی ہوا جلدی سونگ میں آ جاتی ہے، تو آپ کو کیا مطلب اس کی اسمائل آئی ہے، گندی اسمائل آئی ہے، تو آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ ہاں وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اور یا تو پھر پیشاب پاخانہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو معلوم پڑتا ہی ہے آدمی کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تک کہ یہ چیزیں نہ ہوں تب تک کہ وضو باقی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا، جب تک کہ یہ چیزیں نہ ہوں، تو چونکہ جب تک یہ چیزیں نہیں پائی جائے گی تو یقین حاصل نہیں ہوگا کہ وضو ٹوٹا ہے، جب یقین حاصل نہیں ہوگا تو آپ کا پہلا وضو باقی ہے۔ اور حدیث میں اس طرح کئی مثالیں ملتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور حضور نے ہر نماز کے وقت وضو کیا ہے، حالانکہ آپ باوضو تھے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ بھائی جب تک کہ آدمی باوضو ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا تو وہ کوئی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، ہاں جب وضو ٹوٹ جائے گا تو اب پھر اس کے لیے وضو ضروری ہے، چونکہ یہ حدیث میں فرمایا گیا لا صلاۃ لمن لا وضو علی، کہ اس کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں ہے، جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بے وضو آدمی کو قرآن کریم چھونے سے منع کیا گیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بے وضو آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، تو جب وہ ناپاک ہو گیا ظاہر سی بات ہے پاک ہونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھے ہیں تو پھر واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ وہاں آپ کو سمجھاؤں گا میں۔ نیاز محمد کہہ رہے ہیں جی حضرت اپنی بیوی نماز نہ پڑھے اور دین کی باتیں سمجھانے کے باوجود نہ مانے تو کیا کرے، اس کا شوہر حافظ ہو اور دیکھیں بیوی کو حقیق سمجھنے والی جو بات ہے تو یہ تو ایمان سے خطرے سے خالی نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو حقیر سمجھے یا اس کی بے عزتی کرے، تو یہ تو ایمان کے لیے بھی خطرے کی چیز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو سمجھاتا رہے، بیوی کو پیار محبت سے سمجھاتا رہے، جب تک کہ دیکھیں حدیث میں کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی برتو، اس لیے کہ تم ان کو عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، یعنی وہ ٹوٹ جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ٹیڑھی ہے وہ سیدھی نہیں ہوگی، آپ کو ٹیڑھے پن میں ہی کام چلانا پڑے گا، لکڑی بغیر ٹیڑھی آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے ہو، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو عورت کا بھی یہ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، تو اس لیے عورت کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اس کو پیار محبت سے سمجھاتا رہے، بس اسی طریقے سے کرتا رہے۔ یہ جو اور کچھ اگر یہ لگتا ہے کہ یار یہ میرا عمل کرنے سے عورت کے اوپر فرق پڑے گا، سمجھانے بجھانے سے، اس کے ماں باپ کو کہنے سے، یا کوئی اور ایسا مؤثر شخص ہے کہ جس کی عورت بات مانے، تو ان کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، تو سمجھانے سے ہی کام چلے گا اور کچھ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو حقیر سمجھتی ہے، اس کی بے عزتی کرتی ہے، تو پھر وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، اور پھر حدیث میں ایسی عورت کے لیے وعید بیان کی گئی ہے کہ جس سے اس کا شوہر راضی نہیں ہے، جو اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو پھر حدیث میں اس کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا، پوچھا گیا جی کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں، تو اس وجہ سے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا گیا ہے، تو اس لیے شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ عدنان خان کے حضرت قرآن حکیم کو 7 منازل اور کیا کہہ رہے 30 لکھا ہے کہ 35 لکھا ہے؟ آپ نے لکھا تو ہے 35 پاروں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے جی، 7 منزلوں میں اور 30 پاروں میں۔ دیکھیں لوگوں کی سہولت کے لیے 30 پاروں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اس کو 30 پاروں میں لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے، تاکہ رمضان میں اگر ایک دن میں ایک پارہ پڑھا جائے، اگر ایک دن میں ایک پارہ پڑھا جائے تو پورے رمضان میں ایک قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے۔ اور 7 منزلیں اس لیے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا، بعض صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ قرآن کریم کو 7 دن میں ختم کرتے تھے، تو ایک دن میں جہاں تک پڑھتے تھے تو اس کو ایک منزل قرار دیا گیا، تو 7 دن میں 7 جہاں تک ٹھہرتے تھے تو اس کو 7 منزل قرار دیا گیا، چونکہ منزل کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کی جگہ کے ہیں، تو جو صحابہ کا جو یہ معمول تھا اس کے اعتبار سے قرآن کریم میں منزلیں لگائی گئی، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، تو اس اعتبار سے 7 منزلیں متعین کی گئی۔ اور جو پارے کی جو تقسیم ہے
تو وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے ہے، تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے اور آسانی ہو جائے، رمضان وغیرہ میں پڑھنا بھی آسان ہو جائے۔ اور اگر چونکہ جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 30 دن ہوتے ہیں، تو اگر ایک بندہ ڈیلی قرآن کریم میں پڑھے تو ایک مہینے میں اس کو قرآن کریم مکمل ہو جائے۔ تو یہ لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے رکوع لگائے گئے، وہ بھی زبر زیر پیش لگائے گئے، وہ بھی پارے لگائے گئے، وہ بھی منزل لگائے گئی، وہ بھی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں۔ جی ذوالفقار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سنت کا نہیں ساتھ چھوٹ گئی ہے، تب تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، جب آپ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کریں گے تو اس وقت پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کوئی دوسری صورت ملائیں گے۔ اور اگر یہ تھا کہ آپ نماز میں، یعنی آپ کی رکعت نہیں چھوٹی ہے، پہلی ہی رکعت ہے، مگر آپ کو تکبیر اولیٰ نہیں ملی ہے بلکہ آپ بعد میں شامل ہوئے ہیں، تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب تک کہ امام صاحب رکوع میں نہیں گئے ہیں تب تک کہ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی ہی رکعت ہے لیکن تکبیر اولیٰ نہیں ملی ہے، قرأت شروع ہو چکی تھی، بعد میں آپ آ کر کے شامل ہوئے ہیں، تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثنا کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جب تک کہ امام صاحب رکوع میں نہیں گئے ہیں تب تک آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی رکعت چھوٹ گئی تھی تو اب آپ ابھی نہیں پڑھیں گے، جب اپنی رکعت پوری کریں گے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد میں، تو اس وقت پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی دوسری سورت، تو اس وقت ثنا آپ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پڑھنے میں مجھ سے سہو ہوا ہے، اس کے لیے معافی۔ کیا کریں عمران شیخ؟ یا حبی نہم کے حبی للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کتنی بار پڑھنا ہوگا، یا اس سورہ کی تفصیل مل سکتی ہے تاکہ میاں بیوی میں محبت بڑھ جائے، دل میں آ جائے، پلیز ترتیب بتا دیں۔ دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا آپ روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ لفظ آپ روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میاں بیوی کے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرمائے گا۔ تو اس لفظ کو پڑھنا ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ بتایا گیا تو اس کو مجرب پایا، اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے میں بڑا مؤثر لفظ ہے، تو اس کا اہتمام کر لیں۔ کوئی صورت نہیں ہے بلکہ سورہ بقرہ میں غالباً دوسرے پارے کے اندر، پہلے پاؤ کے اندر، پہلے رکوع کے اندر یہ ایک آیت ہے، آیت کا بھی ایک ٹکڑا ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ کوئی پوری مکمل صورت نہیں ہے، تو آپ اس کو ورد کر سکتے ہیں۔ آفرین چیپے کر کہہ رہے ہیں مولانا قرآن کی کوئی صورت کا زیادہ دیر تک یاد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے 29 پارہ حفظ ہے لیکن مجھے سورہ جن وغیرہ یاد نہیں ہوتی، مطلب بھول چکی ہوں۔ جی دیکھیے کوئی بھی صورت آپ کہہ لیں یا قرآن کریم کا پارہ کہہ لیں، اس کو یاد رکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ روزانہ 4 5 آیتیں، یعنی جتنا آپ یاد کر سکتی ہیں نا اتنا یاد کریں، لیکن صرف یاد ہی نہیں کریں بلکہ کسی کو سنائیں بھی، کسی کو آپ اپنا استاذ بنا لیں تو اس کو آپ سنائیں، جتنا آپ نے یاد کیا اس کو سنائیں۔ تو آج جتنا یاد کیا 4 آیتیں آسانی سے ہو جاتی ہیں، 2 آیتیں آسانی سے ہو جاتی ہیں تو 2 آیتیں یاد کریں، ان کو سنا دیں۔ اگلے دن پھر اس سے آگے کی 2 آیتیں 4 آیتیں یاد کریں اور ان کو سنا دیں۔ پھر 8 ہو گئی ہیں تو 8 کو ایک ساتھ سنائیں، پھر اس سے آگے 4 آیتیں یاد کریں، پھر 12 کو ایک ساتھ سنائیں۔ تو اس ترتیب سے آپ اپنی چھوٹا کر کے، یعنی کئی سارے حصوں میں تقسیم کر کے اس کو قرآن کریم کو یا کسی صورت کو یاد کرتے جائیں، اور جب وہ مکمل یاد ہو جائے تو پھر اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ عموماً اس لیے بھول جاتے ہیں کہ ہم یاد کرتے ہیں، پھر یاد کرنے کے بعد میں ان کو ریوائز کرنا، یعنی روزانہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ بعض حدیث میں بھی کہا گیا کہ غالباً قرآن کے بارے میں ہی کہ قرآن کریم بہت جلدی دلوں سے نکل جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے دلوں سے یہ نکل جائے گا، تو جیسے اونٹ رسی سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے، یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، روزانہ اس کو معمول میں رکھنا چاہیے۔ تو چھوٹا کر کے آپ اس کو یاد کریں، کسی کو سناتے جائیں، اور پھر اپنا روزانہ کے معمولات میں پڑھنے میں لے لیں، تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور آپ کو یاد بھی رہے گا۔ جس ترتیب سے قرآن نازل کیا گیا اس ترتیب سے لکھوایا کیوں نہیں گیا؟ اگر اس ترتیب سے لکھواتے جناب تو یہ کہ لئے چونچوں کا مربع بن جاتا، سمجھ گئے؟ اگر اس ترتیب سے لکھوایا جاتا تو چونچوں کا مربع بن جاتا، بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ جیسے سورہ مزمل میں ہے، بعض آیتیں مدنی ہیں، بعض آیتیں مکی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آیت نازل ہوئی تھی 5 سال پہلے، دوسری آیت نازل ہو رہی ہے، اس کے بیچ میں سینکڑوں آیتیں نازل ہو گئی ہیں، نازل ہو گئی ہیں، اور اب اس کے بعد میں جو مطلب 5 سال کے بعد دوسری آیت نازل ہو رہی ہے، تو اگر بیچ میں وہ سینکڑوں آیتیں گھسا دیں گے تو مطلب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ایک آیت کا جملہ اتنا سا ہے، اتنا مختصر سا اس کا مطلب ہے، پھر اگلی آیت میں اس کا اور مطلب مزید بیان کیا گیا ہے، اور بیچ میں سینکڑوں آیتیں آپ نے اس کے اندر رکھ دی ہیں، لگا دی ہیں، تو آپ کو مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔
اس لیے بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور فرماتے اس کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پہ رکھو، یعنی فلاں آیت کے بعد میں رکھو، فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد میں رکھو۔ تو یہ حضور کی بتائی ہوئی ترتیب ہے کہ بھئی ایک صورت مکمل یہ ہے، بھلے ہی اس میں کچھ آیتیں آگے پیچھے ہوئی ہیں، پہلے یہ آیت پھر یہ آیت پھر یہ آیت پھر یہ آیت، لیکن اس ترتیب سے حضور نے جو ترتیب بیان کی ہے اس ترتیب سے جب ہم اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو پڑھنا بھی آسان ہوگا، سمجھنا بھی آسان ہوگا، کیونکہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوئی ہے ایک آیت بھی کہیں مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک آیت ایک ہی صورت ہے لیکن ایک آیت آج نازل ہوئی، ایک 5 سال بعد نازل ہوئی، ایک آیت 10 سال بعد نازل ہوئی، تو ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اگر نزولی جو ترتیب ہے اگر اس کو باقی رکھتے تو مطلب کو سمجھنا دشوار ہو جاتا ہمارے لیے۔ تو اس لیے حضور نے ہی یہ ترتیب بیان کی ہے کہ پہلے یہ صورت پھر یہ صورت پھر یہ صورت پھر یہ صورت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور کیا ہے باقاعدہ، تو یوں کہہ لیجئے کہ آج یہ 114 صورتوں کی قرآن کریم کی جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ہی ترتیب ہے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو 2 مرتبہ آپ نے قرآن کریم کا دور کیا تھا جبریل امین کے ساتھ میں، تو گویا یہ وہی قرآن ہے جس کو حضور پڑھتے تھے، صحابہ نے یاد کیا، تو یہ حضور ہی کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کتابی شکل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو جمع کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حضور ہی کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، جو شارع ہیں، جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، جب انہوں نے ہی قرآن کریم کو اس ترتیب سے نقل کیا ہے، تو میں اور آپ اگر اس کے اندر گڑبڑی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے تو ہم لوگ گنہگار ہوں گے کہ ہم اس ترتیب کو کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں اور اپنی منمانی ترتیب سے قرآن کریم کو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی ترتیب حضور ہی کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ترتیب سے کیوں نہیں رکھا گیا میں نے بتا دیا کہ مطلب کو سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ باقی جو ہے آپ اس سلسلے میں علماء نے اور بھی کچھ اس کی وضاحتیں نقل کی ہوں گی تو آپ دیکھ لیجئے تفاسیر میں، وہاں آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ بشیر مہر مفتی صاحب، میری بیوی مجھے لڑتی ہے، گالیاں نکالتی ہے، تو میں اس کے ماں بہنوں کو بتا دوں کیا فون کر کے؟ جی ہاں، جو عورت ظاہر سی بات ہے اصلاح، دیکھیں اصلاح کے کئی سارے طریقے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مطلب جو ہے نا آپ کی بات مانتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی بات مانے گی، سنے گی، تو ان کو بلا کر کے ان کے ذریعے سے اس کو سمجھائے۔ عورت کی اصلاح بہت ضروری ہے، نہیں تو یاد رکھیے آج اس نے آپ کو برا بھلا بولا ہے یا آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، کل کو جب بچے پیدا ہو جائیں گے، جب وہ ماں کا یہی معاملہ دیکھیں گے تو بچے بھی آپ سے باغی ہو جائیں گے، بچوں کے منہ پہ بھی وہی گالیاں ہو جائیں گی اور ویسے ہی غلط ان کی تربیت ہوگی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس کی بات عورت مانتی ہو اس کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ آفرین کہہ رہے ہیں اور مولانا قرآن کو یاد کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ جس صحیح کرنے مطلب یاد کرنے کا جو وقت ہے وہ ہے فجر سے پہلے اور فجر کے بعد میں۔ ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو فجر کی نماز سے پہلے ہم اپنے استاد کو سبق سنا دیا کرتے تھے، یعنی ہم تہجد میں اٹھتے تھے، قرآن کریم یاد کرتے تھے، ہمارے استاد آتے تھے ان کو سبق سنا دیتے تھے، پھر فجر کی نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے آ کر کے ہم چائے وائے پیتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں ہم پیچھے کا جو ہمارا ہوتا تھا جس میں ہم نے سبق سنایا اسی پارے کا پیچھا آموختہ جس کو کہتے ہیں، تو پچھلا سبق فجر کی نماز کے بعد ہم سنایا کرتے تھے چائے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں۔ تو فجر کا جو وقت ہے اطمینان کا سکون کا وقت ہے، تو آپ فجر کے وقت میں قرآن کریم کو یاد کرنے کا معمول بنا لیں، چاہے تو پہلے اور چاہے تو فجر کی نماز کے بعد میں۔ اشراق تک کا جو وقت ہوتا ہے تو اچھا وقت ہوتا ہے، تو آپ اس وقت میں کیا کر لیں، قرآن کریم کو یاد کرنے کا معمول بنا لیں۔ یا تو پھر عصر کے بعد کا وقت ہے تو وہ بھی بہترین وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، تو ان دونوں وقت کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے، یہ اچھے وقت ہیں۔ بشیر مہر کرے میں سمجھا کے تھک گیا ہوں لیکن مان نہیں رہی ہے، آپ دعا کریں کہ ہم میں لڑائی ختم ہو جائے۔ دیکھیے لڑائیاں ایسے ختم نہیں ہوتی، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے، اس کے کوئی حقوق تو ضائع نہیں ہو رہے ہیں، اس کے کچھ خواہشیں ہیں، کچھ اس کی تمنائیں ہیں، کہیں آپ سے تو کچھ گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے، خرچے میں، اس کے حقوق میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو جب عورت کو وہ نہیں ملتی ہیں تو پھر عورت لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہے۔ تو آپ پہلے یہ دیکھیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو رہا ہے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اس خامی کو دور کیجیے، سب سے پہلے اس خامی کو دور کیجیے، اس کمی کوتاہی کو دور کیجیے جس کی وجہ سے عورت باغی ہو رہی ہے یا لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہ ہے، دیکھیے یہ صرف آپ کے طے کر لینے سے یہ بات طے نہیں ہوگی کہ ہاں بھائی میں نے تو سب حقوق ادا کر دیا، عورت سے پوچھیے، عورت بتائے گی، پھر ان کو اطمینان سے بیٹھ کر کے دیکھے کہ واقعی ہاں یہ اس کا حق ہے کہ نہیں ہے، میں اس کو ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، یا اپنی من مرضی کا میں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے عورت سے پوچھیے، وہ بتائے گی، اس کو سمجھیے، علماء سے مشورہ کیجیے یا کسی معتبر تجربے کار آدمی سے مشورہ کیجیے، اس کے بعد جا کر کے اس کی گتھی سن جائے گی۔ لیکن اگر آپ سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی عورت بد زبان ہے یا اس کی پرورش سے ڈھنگ سے نہیں ہوئی ہے پھر بھی وہ کرتی ہے، پھر جو بھی اس کو سمجھانے والا ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، پھر اس کو بلا کر کے اس کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی جائے۔ ذوالفقار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا، جی شکریہ، جزاک اللہ۔ نیاز احمد کہہ رہے ہیں جی حضرت میرا نیٹ ورک ہٹ گیا تھا اور سوال کا جواب صحیح نہیں سن پایا، آپ مہربانی کر کے دوبارہ بتا سکتے ہیں؟ بیوی والا سوال
شوہر میں کیا کریں دوبارہ بتا سکتے ہیں؟ بیوی والا سوال، اور شوہر سے قیامت میں مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ بھائی مجھے تو سوال ہی یاد نہیں ہے، آپ نے کیا پوچھا تھا زلفی کیوں نہیں ہے نیاز محمد؟ بھائی نیاز محمد اپنا سوال دوبارہ کر دیں، حالانکہ پروگرام ہمارا مکمل ہونے والا ہے، چونکہ 1 گھنٹہ 4 منٹ ہو گئے ہیں اور مجھے تقاضا بھی ہے کہیں جو ہے کھانے پہ جانا بھی ہے، ایک جگہ دعوت کا پروگرام ہے تو جانا بھی ہے مجھے، تو آپ جلدی سے دوبارہ سوال کر دیں، نہیں تو میں 5 منٹ میں پروگرام یہ اپنا مکمل کرنے والا ہوں، تو اس سے پہلے آپ اپنا سوال دوبارہ لکھ دیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے کیا سوال کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور آپ لوگوں سے پھر وہی عرض کر دوں کہ ہمارا دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، جس پہ تقریباً 500 کے آس پاس سبسکرائب ہونے والے ہیں، تو اگر آپ حضرات سبسکرائب کر لیں گے تو جو 1000 کا ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے، تو وہ 1000 کا ٹارگیٹ ہمارا پورا ہو جائے گا یوٹیوب کے ٹرم اینڈ کنڈیشن کے حساب سے، تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہم نے ڈالا ہوا ہے، تو ہمارا وہ دوسرا چینل بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو جزاک اللہ عطا فرمائے۔ عبدالرحمٰن، یہ آپ کا نمبر عمران شیخ جزاک اللہ، اچھا ہو گیا ہے۔ عدنان خان ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر، جی ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اور کسی کا کوئی سوال ہے کیا؟ اچھا آفرین کا پھر سے کوئی سوال ہے؟ مولانا جزاک اللہ، مجھے قرآن کے بارے میں بتانے کے لیے۔ الحمدللہ مجھے 5 پارے حفظ ہو گئے ہیں، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے حافظہ بنائے قرآن کی۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے اس سلسلے میں۔ اور جب بھی یاد کرنے بیٹھے، ایک اور ٹپس آپ کو بتا دوں، فائدے کی چیز ہے، جب بھی آپ قرآن کریم یاد کرنے بیٹھیں تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یہ دعا پڑھ لیں، اور ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ 2 دعائیں پڑھ کر کے پھر قرآن کریم آپ یاد کرنے بیٹھیں، انشاءاللہ قرآن جلدی سے یاد ہو جائے گا اور یاد بھی رہے گا۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے، چونکہ ہمارے دیار میں عورتیں حافظ قرآن نہ کے برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ 0.1 بھی نہیں ہے ہمارے دیار میں، تو عورتیں حافظ قرآن ہے ہی نہیں، الا ماشاء اللہ کروڑوں میں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک آدھ حافظ قرآن ملے گی۔ حالانکہ عورتوں کو بھی حافظ قرآن ہونا چاہیے، تاکہ ان کو دیکھ کر کے آگے ان کے بچے کیا بنے، حافظ قرآن بنے۔ تو بہت اچھی بات ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ میں ہیں۔ یہ آپ کا نیا گھر ہے کیا عبدالرحمٰن؟ جی ہاں، یہ ہمارا نیا گھر ہے، یہ ابھی تقریباً کتنا 1.5 مہینے کے آس پاس ہوا ہے، ہم لوگ ادھر شفٹ ہوئے ہیں، اگرچہ یہ بھی کرائے کا ہی ہے، لیکن یہ ہمارا نیا گھر ہے۔ عمران شیخ مفتی صاحب، آپ کے موٹیویشن والے ویڈیو واٹس ایپ پر مل سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، واٹس ایپ پہ بھی مل جائیں گے آپ کو، بلکہ ایک گروپ بنا ہوا ہے جس میں ہماری ٹیم والے جو ہیں تو اس میں بھیجتے رہتے ہیں، تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے، میں آپ کو گروپ کا لنک بھیج دوں گا، تو جو موٹیویشن والے جو ویڈیو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پہ بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ عدنان خان کہتے ہیں جناب، تبلیغ والے کا اعتراض پر جو ویڈیو آپ نے بنائی وہ کہاں ملے گی؟ تبلیغ والے کے اوپر اعتراض پر جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے، دیکھیں ابھی جو میں نے بولا ہے ریسنٹلی، تو یہ ویڈیو تو کل تک اپلوڈ ہوگی، کل ظہر تک کے، ٹھیک ہے؟ آپ سن تو سکتے ہیں، اس کو سن کر کے آپ اسکرین ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کی شکل میں یہ آپ کو کل ہی ملے گی، ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو کل اگر آپ چاہیں تو پھر اتنا حصہ کلپ کٹ کر لیں، یا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں یہ کلپ کٹ کر کے اتنا حصہ جو ابھی میں نے بات کی ہے، تو اتنا حصہ انشاءاللہ میں یہ اس کو الگ سے کلپ کٹ کروا کر کے اس کو پھر دوبارہ اپلوڈ کروں گا، تو اتنی ہی آپ کو کلپ مل جائے گی، یا تو پھر آپ تھوڑی سی زحمت گوارہ کر لیں، اور اگر آپ کسی اور ویڈیو کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کے بارے میں وضاحت کر دیجیے آپ کون سی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں۔ میرے تو تقریباً 1800 ویڈیو ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہیں، تو اب مجھے خود کو یاد نہیں رہتا ہے کہ کون سی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں کون سی نہیں۔ ویڈیو بنانے سے پہلے چیک کرواتا ہوں، بھائی دیکھو اس ٹاپک پہ کوئی ویڈیو ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہوتی ہے یا صحیح سے وضاحت نہیں ہوتی ہے، مکمل وضاحت نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں۔ نیاز محمد کہہ رہے ہیں جی حضرت، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے اور دین کی باتیں سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی ہے، تو میں کیا کروں؟ بھائی ایسا ہے، یہ میں نے وضاحت کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کریں، اسی کو دوبارہ سن لیں پروگرام کو، ٹھیک ہے؟ وہاں سے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ نیٹ ورک کٹ ہو گیا تھا، وہاں سے آپ دوبارہ اس کو سن لیجئے گا۔ اب کیا کیا بولا ہے، دیکھیں سوال پہ سوال آتے ہیں تو پرانی باتیں آدمی بھولتا جاتا ہے، تو اس لیے مجھے بھی یاد نہیں ہے میں نے کیا وضاحت کی تھی، تو آپ اس کو دوبارہ سن لیجئے گا۔ بیان ہمارا یوٹیوب پہ آپ کو یہی ملے گا، ٹھیک ہے؟ پروگرام میں ختم کر رہا ہوں، آپ دوبارہ سے وہاں سے سن لیجئے گا، تو وہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ نیٹ ورک آپ کا کٹ ہوا تھا، ہمارا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ عمران شیخ، صرف فیس بک پر ہی شیئر کر پاتا ہوں، واٹس ایپ پر نہیں کر پاتا ہوں۔ ماشاءاللہ کافی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اللہ آپ کو جزاک خیر دے، جی شکریہ، لاٹس آف لو، جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ایم ڈی اعظم کبیر الدین نیپال سے، جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ ہمارا پروگرام 1 گھنٹہ 9 منٹ ہو چکے ہیں، بقیہ جن لوگوں کے سوالات ہیں انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے کے لیے اٹھا کر کے رکھ لیں، اور یا تو پھر ہمیں واٹس ایپ کے اوپر سوال بھیج دیں کیجیے انشاءاللہ۔ جمعرات کو ہمارا جو پروگرام ہوگا
انشاءاللہ جمعرات والے پروگرام میں پھر اس سوال کی ہم وضاحت کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے، تمام دوستوں کو خدا حافظ، السلام علیکم۔ اور جاتے جاتے پھر وہی عرض کروں گا کہ ہمارا جو دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، ڈسکرپشن میں لنک ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ چلیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ کے نئے سوالوں کے ساتھ میں محمد معمور بدر، قاسمی مظاہری، اعظم پوری۔